अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक़ मंजिल करबला है, हक़ जादा करबला। यूँ तो है एक ख़ित्ता-ए सहरा निहादा करबला, और सारे जज्बे मुंसलिक बस एक ही वहदत से हैं। सारे जज्बे मुंसलिक बस एक ही वहदत से हैं, अपनी मंजिल रास्ता मकसद इरादा करबला। नाज़रीन, प्रोग्राम का सरनामा है काबे से करबला तक, और इस ज़र्रा-ए नाचीज़ को सैयदा निदा नसीम काज़मी कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदना इमाम अली मकाम, जो जिगर गोशाए बतूल हैं, पासबाने शरीयत हैं, मुहाफ़िज़े इस्लाम हैं, दिलबंद अली व मुर्तज़ा और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। आप मक्के से इराक़ की जानिब आज़िम सफ़र हैं। इमाम हुसैन वो कि जो अपनी बुलंद हिम्मती के ज़रिए तमाम दुनिया में आला तरीन मरातिब हासिल करने में मैं समझती हूँ कि सबसे सबक़त ले गए, और जो मकाम जो मर्तबा इमाम को हासिल हुआ है उसकी नज़ीर हमें तारीख़ इंसानी में, तारीख़ इस्लामी में और तारीख़ आलम में कहीं नहीं मिलती। चले क्यों हैं? नाना जान रिसालत माब सैयदुल अंबिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से किए हुए वादे को निभाने के लिए मदीना छोड़ा, और फिर वहाँ से आपने मक्के की जानिब आज़िम सफ़र हुए। और अब हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम्स का ये सिलसिला, कि अब मक्के से आपने इराक़ की जानिब राह ली है और इराक़ की जानिब आज़िम सफ़र है। आज बल्कि इसको इस तरह कह देती हूँ कि इमाम जानते बूझते हुए अपनी शहादत गाह की जानिब आज़िम सफ़र हैं। क़ल्ब इमाम की क्या कैफ़ियत थी, इससे आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हम सब की बेहद पसंदीदा मज़हबी स्कॉलर, माशाअल्लाह पुरमग़ज़ और जामे गुफ्तगू इन मोहतरमा का ख़ासा है, और गुज़िश्ता दो प्रोग्राम्स में आपने इनकी जानिब से की गई सैर हासिल गुफ्तगू समाअत की है। आज हम क़ल्ब इमाम की कैफ़ियत और फिर उसके बाद के मामलात मोहतरमा से सीखेंगे। मोहतरमा शहला अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अपनी शहादत गाह की जानिब इमाम अली मकाम आज़िम सफ़र हैं। क़ल्ब इमाम की क्या कैफ़ियत थी? देखिए, जब हम आक़ा इमाम हुसैन इस्लाम का खुतबा देखते हैं जिसमें आपने इरशाद फरमाया है कि हमारे साथ वो आए जो दीन खुदा पर अपना खून निसार करने के लिए तैयार हों, वहीं उसके उस खुतबे के बाद हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम खाने काबा की छत पे गए हैं, और हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस इमाम अली मक़ाम के लिए इसी तरह है जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ जो निस्बत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हासिल है। आपने खुतबा दिया है खाने काबा की छत पर, और आपने तमाम हाजियों को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह की हम्द व सना और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने के बाद आपने हज़रत अब्बास अलमदार ने फरमाया कि ये काबा इन हुसैन के वालिद की विलादत से मुहतरम हुआ। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर खुदा के इसरार व रमूज़ बीच में ना होते तो तुम देखते कि जब ये हुसैन इब्न अली फ़र्ज़ंद फ़ातिमा जानशीन ख़ातिमुन नबीन जब ये खाना काबा को छोड़कर चलते तो तुम देखते कि खाना काबा उड़कर इनके पीछे पीछे जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो काबा हैदर कर्रार की विलादत का, वो काबा जिसने दिखाई थी रोशनी की राह, वो काबा जिसकी फ़जीलत का कोई नाम नहीं, वो काबा जिसके तक़द्दुस का कुछ कलाम नहीं। बेशक। और हुसैन इब्न अली उस काबे को छोड़ रहे हैं
حسین اہل حکومت سے داد خواہ نہیں، مگر حسین کو کعبے میں بھی پناہ نہیں۔ عجیب بات ارشاد فرمائی آپ نے، فرمایا کہ جس طرح میرے والد علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام سبط رسول خدا ہیں، اور میں جانشین علی ابن ابی طالب ہوں، لہٰذا میرے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین ابن علی کو کے قتل کے کا ارادہ بھی کر لے، کوئی یہ سوچ بھی سکے کہ امام کو گزن پہنچائے۔ صحیح۔ امام علی مقام یہ جانتے ہیں کہ کتنے ہی حاجی اپنے احراموں میں تلواریں چھپا کر لائے ہیں، اور یزید کے اس حکم کے ساتھ آئے ہیں کہ جہاں مناسک حج ادا کرتے ہوئے حسین ابن علی کو پاؤ وہیں حسین ابن علی کو قتل کر دو۔ اور امام علی مقام جو کوہ استقامت ہیں، جو فرزند رسول ہیں، آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اپنے خون بہہ جانے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی جانشین رسول یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ اس کا خون حرمت خانہ کعبہ کو زائل کر دیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں حدود حرم سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں بجائے اس کے کہ مجھے خانہ کعبہ کی دہلیز پر مارا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہی وہ وجہ ہے جس پہ امام علی مقام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے۔ حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کی طرف، خدا کے گھر سے چلے ہیں مگر خدا کی طرف، قدم ہیں حج سے بھی آگے رہے رضا کی طرف، بڑے ہیں رکھ کے ہتیلی پہ سر خدا کی طرف، خوشی اب اہل حرم کے نہیں کسی گھر میں، سیاہ پوش ہے کعبہ فراق سرور میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوہ گراں غموں کا اٹھایا حسین نے، بے شک، لیکن شعور سر نہ جھکایا حسین نے۔ امام مکے سے چل چکے ہیں، اور اب کون سی منزل ہے آگے، کیا حالات ہیں؟ دیکھیے امام علی مقام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا 8 ذی الحجہ کو، روز ترویہ، اور آپ چلے ہیں پہلی منزل ابتہ کی منزل ہے۔ یہ مکے سے نکل کر ایک نشیبی علاقہ ہے، اور یہاں یعنی جو مختلف جگہیں ہیں وہاں کا پانی یہاں ٹھہر جاتا ہے، لہٰذا یہ تھوڑا سا سرسبز علاقہ ہے۔ تو امام علی مقام جب چلے ہیں، چونکہ آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، لہٰذا آپ نے جگہ جگہ قیام فرمایا۔ میں منزلوں کے حوالے سے بیان کروں کہ یعنی منزل اس مقام کو کہتے ہیں جہاں یعنی یہ ضروری نہیں کہ امام نے وہاں رات ہی گزاری ہو، منزل اس مقام کو کہتے ہیں جہاں امام علی مقام نے کچھ دیر توقف کیا ہو، کچھ دیر وہاں ٹھہرے ہوں۔ تو پہلی منزل ابتہ ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام کی منزل ہے تنیم، دوسری منزل تنیم ہے۔ تنیم وہ مقام ہے جہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو یمن سے آ رہا تھا اور شام کی طرف جا رہا تھا، اور ان سے امام علی مقام نے کچھ اونٹ کرائے پر لینے کے لیے گفتگو کی ہے۔ اور دیکھیے کتنا سخت ترین وقت ہوگا وہ، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام علی مقام نے ان قافلے والوں سے کہا کہ میں کچھ اونٹ کرائے پر لینا چاہتا ہوں، جو اس زمانے کا دستور تھا کہ جنہیں کوئی قافلہ نکلا ہے تو وہ کہیں بیچ میں سے بھی کوئی اونٹ کرائے پر لے گا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ ہچکچائے ہیں فرزند رسول کے ساتھ یہ بات بھی طے کرنے میں، یعنی اتنا یزیدی فکر اتنی عام ہو چکی ہے، سنت کو اتنا پامال کیا جا چکا ہے، فرزند رسول کی اتنی مخالفت کی جا رہی ہے کہ لوگ کسی طرح سے بھی امام علی مقام کی معاونت نہیں کرنا چاہتے۔ پھر امام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ ہمیں ہماری منزل مقصود، یعنی ابھی امام کی منزل مقصود کوفہ ہے جہاں سے آپ کے خطوط آئے ہیں اور آپ نے وہاں جانے کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اگر تم ہماری منزل مقصود کوفے تک ساتھ نہیں چل سکتے تو جہاں تک تم ساتھ چلو گے ہم وہاں تک کا کرایہ دے دیں گے، اور وہاں سے تم الگ ہونا چاہو گے کیونکہ یعنی جنگ بھی متوقع ہے، امام کے ساتھ لوگ امام پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا لوگ ہچکچا رہے ہیں۔ جب امام نے اس بات کو واضح فرما دیا تو پھر انہوں نے کچھ اونٹ کرائے پر دیے اور پھر امام آگے چلے۔ تیسری منزل صفا کی منزل ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں امام علی مقام کی ملاقات کوفے سے آنے والے ایک شخص سے ہوئی، اور آپ نے پوچھا کوفے سے آنے والے شخص سے کہ کوفے میں اس وقت کیا حالات ہیں، ظاہر ہے امام علی مقام کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بھی کتنی قابل غور بات ہے کہ امام علی مقام پر ان کی شہادت واضح ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارہا آپ کی شہادت کو لوگوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ میرا فرزند حسین ابن علی عراق کی سرزمین پر مارا جائے گا،
اور علم امامت سے بھی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو بھی راستے میں ملا ہے اس سے امام نے کوفے کے حالات پوچھے. جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام مورخین کو سند فراہم کر رہے ہیں کہ دیکھو حسین ابن علی بھٹک کے کسی صحرا میں نہیں آیا ہے، حسین کو استقامت ہے، حسین جانشین خاتم النبیین ہیں، بے شک حسین دلبند فاطمہ ہیں، بے شک حسین شریعت کے پاسبان ہیں. بے شک. لہٰذا آپ تاریخ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حسین ابن علی اپنی پوری رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ان منازل سے گزرنے کے بعد وادی عقیق پہنچے ہیں. اس وادی کے تعلق سے، وادی عقیق کے تعلق سے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اون محمد بھی تشریف لائے ہیں. جی بالکل. میرے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے جب امام علی مقام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا تھا تو آپ نے ایک خط مدینے بھی روانہ کیا تھا تاکہ مدینے والوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے. یعنی امام اپنے موقف کا اظہار بہت زیادہ اچھی طرح کر رہے ہیں. یعنی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ شہادتوں کو شکوک و شبہات میں الجھا دیا جاتا ہے، ایمبیگوٹیز کریٹ کر دی جاتی ہیں کہ یہ اس لیے ہوا تھا واقعہ، یہ اس لیے ہوا تھا. امام علی مقام اپنی شہادت کے مقصد کو انتہائی واضح کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی لیے آپ نے جب یہ ارادہ فرمایا تھا، جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ حاجی اپنے احراموں میں تلواریں چھپا کر آئے ہیں اور حرمت کعبہ کو زائل کرنا چاہتے ہیں امام کے خطے، تو آپ نے ایک خط مدینے کی طرف روانہ کیا تھا، جہاں یعنی کیونکہ ظاہر ہے تمام لوگ تو مدینے کے حج کرنے نہیں آئے ہوں گے، صحیح. تو جو وہاں لوگ موجود ہیں ان تک بھی یہ حقیقت پہنچ جائے کہ امام روز ترویہ حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں. ٹھیک. جب یہ خط حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، جب ان کے پاس پہنچا ہے تو انہوں نے فوراً ایک خط روانہ کیا امام علی مقام کی خدمت میں، اور اس خط میں یہ لکھا کہ میری جان آپ پر قربان ہوں، اے فرزند رسول آپ کعبے میں ہی ٹھہریے، میں آپ کے لیے کچھ کوشش کرتا ہوں. یعنی جو امام علی مقام کے قریب قریب میں لوگ ہیں جو ان سے بہت بہت محبت کرتے ہیں، جو سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، علم و عقل بھی رکھتے ہیں اور امام سے والہانہ محبت بھی کرتے ہیں، جی. ان کی کوشش یہ ہے کہ امام علی مقام کی جان بچ جائے، اور اسی لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے ایک خط دے کر حضرت اون محمد کو بھیجا ہے کہ یہ خط لے کر اور کسی کی سربراہی میں بھیجا ہے. یعنی امام نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنے دونوں بیٹوں کو کسی کے ساتھ روانہ کیا کہ یہ خط لے کر امام علی مقام کی خدمت میں جاؤ. اگر وہ مکے سے نکل چکے ہیں تو وہاں پہنچو جہاں امام علی مقام اس وقت موجود ہیں. صحیح. تو یہ خط لے کر حضرت اون محمد خط لے کر اپنے ماموں کی خدمت میں پہنچے، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہ فوراً مدینے سے نکل کر مکے پہنچے اور یہاں کے حاکم سے امام علی مقام کے لیے اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے ایک امان نامہ حاصل کیا. صحیح. راستوں کے انتخاب میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا حکمت عملی امام علی مقام کی آپ کو نظر آتی ہے؟ میں تھوڑی سی تفصیل جی میں جانا چاہوں گی کہ جب وہ امان، کیونکہ اس سے ہم امام کے موقف اور امام کی حکمت عملی کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آخر امام کیوں سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں. صحیح. تو میں ابھی پچھلے ہی سوال کا آپ کے جواب دوں کہ جب یہ امان نامہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار لکھ کر آئے ہیں تو انہوں نے امان نامہ پڑھ کر سنایا کہ مولا ظاہر کتنی بڑی کوشش ہے کہ آپ اپنے امور کو چھوڑ کر فوراً مکے پہنچے ہیں، وہاں کے سربراوردہ لوگوں سے گفتگو کی ہے، امام کے لیے امان نامہ حاصل کیا ہے، پھر لے کر وہاں پہنچے اور کہا ہے کہ مولا واپس خانہ کعبہ میں آ جائیے. خانہ کعبہ تو ہر ایک کے لیے امان ہے، لیکن امام علی مقام کا مقصد تو اس سے بھی بہت بلند ہے. بے شک. آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں حرمت کعبہ زائل نہ ہو جائے. اللہ. اور جب آپ نے اپنے مطلب کو سمجھا دیا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو، یہ کہا کہ میرے بھائی آپ کی کوششوں پر خدا آپ کو جزائے خیر دے، جو کوششیں آپ نے میرے لیے فرمائیں، لیکن میرے بھائی اگر میں چونٹی کے بل میں بھی پناہ لے لوں تو یہ لوگ وہاں سے بھی مجھے نکال کر قتل کر دیں گے. اور جب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے دیکھ لیا کہ امام، ظاہر امام کی حکمت عملی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، تو آپ نے اپنے دونوں فرزندوں حضرت اون اور حضرت محمد کو ساتھ کیا اور کہا کہ چونکہ وہ علیل تھے تو کہا کہ میرے بچے آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو کہیں بھی کوئی برا وقت آئے تو تم ماموں پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا. کیا عمریں تھی ذرا میرے ناظرین کے لیے؟ جو عمروں میں کچھ اختلاف ہے لیکن چھوٹے بچے ہی تھے. یعنی جب یہ جنگ کرنے کے لیے گئے تب بھی کہا گیا کہ نیمچے ہاتھوں میں لے کے گئے ہیں. اللہ. اچھا پھر میں ایک بات اور عرض کروں
کہ جب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار امام کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی اس منزل سے آگے وادی حقیق سے آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ مولا آپ تو مینار ہدایت ہیں، آپ روشنی کے چراغ ہیں، آپ چلے جائیں گے تو مکے اور مدینے کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ امام نے اس بات کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے تو گویا اس بات کا جواب ملتا ہے کہ امام نے اپنے خون سے ایسا چراغ جلا دیا کہ اب دیکھیے زمانی اور مکانی فاصلے کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی امام کی اس قربانی کو دیکھتا ہے تو ایک غیر مسلم مفکر نے لکھا کہ حسین ابن علی کا خون اب ایک ایسے نور میں تبدیل ہو گیا جسے نہ تلوار کاٹ سکتی ہے نہ نیزہ چھید سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ شبیر تیری الفت کے لیے اسلام کی کوئی شرط نہیں، جھکتی ہے جبین نور اکثر، اے قبلہ عالم زندہ باد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، امام علی مقام اپنے مختصر رفقا کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، جس میں معصوم بچے بھی ہیں، حضرت عبداللہ نے جس طرح اپنے بچوں اون اور محمد کو آج بڑے پیار سے میں دیکھتی ہوں کہ مائیں اپنے بچوں کا نام اون اور محمد رکھتی ہیں۔ کوشش اس عمر کی کیجئے کہ ان کی تربیت بھی اس طرح سے کی جائے کہ ان کے اندر وہ خواص آئیں کہ جو اون و محمد میں تھے۔ اور آج کی ماؤں کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس تعلق سے۔ ہم سیکھ بھی رہے ہیں کہ امام کی استقامت کیسی، امام کی حکمت عملی کیسی، آپ کا عزم جو ہے وہ ہمیں بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے، اور الہی نظام کو بچانے کی یہ جو عظیم کاوش ہے کہ جو اللہ کا پیغام، اس کے حبیب، جو ان کے پیارے پیارے نانا سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پہنچا، یہ لوگ اس میں تحریف کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس پیغام کو یہاں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور یہ مجھے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ عظیم مقصد ہے امام علی مقام کا۔ محترمہ شہلا عباس صاحبہ، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، آج بھی اس تعلق سے ماشاءاللہ بہت مکمل اور مدلل گفتگو آپ کی جانب سے رہی۔ بات یہیں تمام نہیں ہوئی ہے، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گی اگلے پروگرام میں۔ وارث سید الانام حسین، وارث سید الانام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، اور راکب دوش صاحب معراج۔ امام اگر کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے، حالانکہ معمولی سے اشارے سے ہٹانے کی، اگر آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اجازت ہوتی ہے کہ ہاتھ کا خفیف سا اشارہ ہو، اور اگر بچے نماز کے درمیان آ جائیں تو انہیں ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن امام جب آپ کے دوش پہ سوار ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طول دینا زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو یہ محبتوں کی، یہ چاہتوں کی انتہا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، یہ سفر کربلا کا تذکرہ ہے اور یہ جاری رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یقیناً یہ گفتگو جو ہے اور یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر امام حسین ہے، جو یقیناً ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے سلسلے میں ملاقات ہوتی ہے، فی امان اللہ۔